बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों में चंद दोस्त अहबाब की वीडियोस देखने का इत्तेफाक हुआ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के मसला में। तो बहुत अफसोस हुआ कि बाज़ लोग जो हैं वो तअस्सुब का शिकार हो गए, शख्सियत परस्ती का शिकार हो गए और एक दूसरे की किरदार कशी पे भी लग गए और खामखा की इधर से उधर से तावीलें और दलाइल और तनकीद ये सिलसिला शुरू कर दिया। तो मेरी उन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि ये बात नहीं है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कोई दीनी खिदमात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत दीनी खिदमात हैं। बहुत जगहों पे उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। तहरीर हो, तकरीर हो, तंजीमुल मदारस के मसाइल हों और दीगर जो सियासी हमारे अहले सुन्नत के मसाइल हों, दावत इलल हक़ के मसाइल हों, ये मसला हो या फिर हुकूमती जगहों पे नुमाइंदगी हो, तो इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा किरदार बहुत सारे मौक़े पे उन्होंने पेश किया है, जिसका सब लोग एतराफ़ करते हैं। असल मसला आप लोग समझें, सब दोस्त इस चीज़ को देखें, जो बात है उसको समझने की कोशिश करें कि कुछ उलमाए कराम को उन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ुसूसन उन वीडियोज़ और तस्वीर की वजह से जो सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, यानी अब वो वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ उनके ख़ुद बयानात ऐसे हैं जो उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड करवाए हैं और इस तरह दीगर मामलात हैं। तो उस चीज़ को आप समझें। खामखा कहना जी ये शरई सबूत नहीं, इसको इधर से लाएं, इधर बात को इधर से उधर ले जाना मकसद नहीं है। माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमात हैं, सिर्फ़ तवज्जो ये दिलाई जा रही है कि ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी मैं भी समझता हूँ कि वो एक मुनासिब तावील दे देंगे तो उसकी तावील दी जा सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिनकी तावील समझ में नहीं आती जब तक वो ख़ुद उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मसलन वो लोग जो सहाबा इकराम के दुश्मन हैं, रवाफ़िज़ हैं, जो उम्महातुल मोमिनीन की भी गुस्ताखियाँ करते हैं, हजूर की भी गुस्ताखियाँ करते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखियाँ करते हैं, शेखैन करीमैन और दीगर सहाबा की तकफ़ीर करते हैं, गालियाँ बकते हैं, तौहीनें करते हैं, तारीज़ें करते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं और अक़ायदे इस्लाम, कुरान व हदीस का मतलब बड़ी दलेरी के साथ इनकार करते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा को खुदा तक कह जाते हैं और उनका जो नुमाइंदा है उसको अपना सरपरस्त बना लेना और उनके लिए दुआ गो होना और उनकी इन सारी खबास्तों को दीनी खिदमात और उसके ऊपर खराज तासीन और तारीफ़ें और कलाबे मिलाना, ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। दीन इस्लाम की कहीं भी इनकी गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों के साथ मिलाया, कहा कि ऐसा इल्म तो जानवरों के पास, पागलों के पास, बच्चों के पास भी होता है, या झूठी हदीस गढ़ दी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे पीछे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, शैतान का इल्म हजूर से ज़्यादा है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझना ये अवाम का ख़्याल है और ऐसी ख़ुद से तशरीह बना ली, माना बनाए ख़ातमुन नबीयीन के बिलफ़र्ज़ हजूर के ज़माने में या बाद में भी कोई नबी आ जाए तो हजूर की ख़त्म नबूवत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह और बहुत सारी बकवासात उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, कुफ्रियात हैं जिनके ऊपर कुफ़र के और मुर्तद होने के उनके ऊपर हुक्म लगे हुए हैं। इसी तरह वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मतलब नौज़ुबिल्लाह फरमाया जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं है, हजूर के चाहने से कुछ नहीं होगा। नमाज के अंदर अगर उनका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़्याल आ जाए तो ये घोड़े, गधे और बैल के ख़्याल और अपनी बीवी के साथ जमा करने के ख़्याल से ज़्यादा बुरा है, वगैरह वगैरह। उनकी और उम्मत मुसलमा को काफिर करार दे दिया। जो बुतों के मुतल्लिक़ आयात थीं वो मुसलमानों पे लगा दी, शफ़ाअत का भी इनकार कर दिया, हजूर के इख्तियारात का इनकार कर दिया, हजूर की शान का उनको अपने जैसा भाई, फिर अपने से भी नीचे ले गए, काम इंसान जैसी इज़्ज़त करें, नाउज़ बिल्लाह
ان کو چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں اللہ کی بارگاہ میں، بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی ہو. تو اس قسم کی یہ ساری ان کی کفریہ عبارات سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو وہ لوگ جن کی مساجد میں اب یہی کتابوں کے، حفظ الایمان کے، تحذیر الناس کے، فتاوی رشیدیہ کے، اور براہین قاطعہ کے، اور تقویۃ الایمان کے، کتاب التوحید کے، اب انہی کے درس ہونے ہیں، یہی تعلیمات پڑھائی جانی ہیں، یہی گستاخیاں پڑھائی جانی ہیں، یہی درس ہونا ہے. آپ ابھی بھی ان کے یوٹیوب کے اوپر ان کے سن لیں آپ درس، تو جو حضور کے علم کا انکار کریں گے اور قرآن پاک کی جو ہے اس کو تعلیم، اس کی جو محفوظ ہونے پر جی اس کے اوپر حملے کریں گے. تو ان لوگوں کی جن مساجد اور مدارس کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے، کیا ہم ان کے اب افتتاح کریں گے؟ یہ ہمیں قابل قبول ہے کہ یہ چیزیں تو بالکل گنجائش نہیں ہے کسی طریقے سے بھی نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نکاح کرنا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ان کے لیے دعائے بخشش کرنا، ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا، تعظیم کرنا، تو کہ یہ ساری چیزیں منع ہیں. مسجد درار جو تھی اس کو تو گھرانے کا حکم دیا گیا، نہ کہ اس کے افتتاح کرنے کا حکم دیا گیا. یہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھیں. تو بہرحال سیاسی معاملات ہوں، کہیں حکومتی جگہ پہ نمائندگی کرنی ہے، دعوت الحق ہے، اپنے مسلک کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے مسلک کی طرف کسی کو بلانا ہے، اپنے نظریات کو بیان کرنا ہے. جیسے جو شرعی طور پہ جو معاملات ہیں اس کے لیے بے شک ہم ان کے مدارس میں، مساجد میں ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، معاملات کریں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ان کام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ اعتراضات ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جو ان کے مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، کل پھر یہ مدرسوں کے افتتاح کریں گے، پھر باقی لوگ بھی ان کو دیکھ کے سارے شروع ہو جائیں گے، پھر مدارس کے افتتاح ہونے شروع ہو جائیں گے، مسجدوں کے افتتاح ہوں گے، پھر ہم ان کی محفلوں کی صدارتیں کریں گے، پھر یہ ہماری مسجدوں کے افتتاح کریں آئیں گے، مدرسوں کے افتتاح کریں گے، پھر یہ ہماری محافل کی صدارت کریں گے جناب، پھر ہم ہر جگہ پہ یہی پھر ان کی ہم نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی، پھر ہم ان کی تعریفات بھی شروع کر دیں گے، سارے ارتداد بھول جائے گا، گستاخی صحابہ بھول جائے گی، گستاخی اہل بیت بھول جائے گی، گستاخی رسول بھول جائے گی، اور رب کائنات کی الوہیت کی جو گستاخی ہے وہ سب کچھ بھول جائے گا اور پھر وہی صلح کلیت آ جائے گی. تو معاملات تو یہ آہستہ آہستہ اس طرف چلے جائیں گے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی تڑپتے ہیں صلح کلیت کے لیے یا ان بد مذہبوں کے لیے، ان کے دلوں کے اندر نرم گوشے موجود ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو آگے تڑپ رہے ہیں کہ ایسی ہمیں مثال ملے اور ہم بھی کھل جائیں. تو یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ہاں اس کے اندر ہم کوئی فتویٰ نہیں ان پہ لگا رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کو، اور یہ تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، خواہ مخواہ کہ اس کے اوپر تحقیق اور یہ جی تحقیق دے دیں، یہ ایسے ہے، یہ ثبوت نہیں بن رہا، یہ نہیں بن رہا. بھائی یہ ویڈیوز ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ویڈیو موجود ہیں، ثبوت ہیں یا نہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، جو بھی ہے اس کے اوپر مفتی صاحب اپنا موقف دے دیں. ماشاءاللہ دوسرے لوگوں پہ بھی جب الزامات ہوتے ہیں تو وہ یہ ان کو بلاتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا موقف سنتے ہیں، صحیح ہوتا ہے تو تائید کرتے ہیں، وگرنہ ان سے توبہ اور رجوع کرواتے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو اپنا بڑا پن جو ان کا ہے، بڑا قد ہے، اس کے مطابق ان کو اپنا معاملہ جو ہے وہ یہ بجائے اس کے کہ یہ بڑھ جائے، بگڑ جائے اور پھر لوگ دوسرے بھی یہ معاملات کریں، وہاں پہ مفتی صاحب کی مثالیں دی جائیں، پھر سب کو رگڑا لگایا جائے، آپس میں نفرتیں بڑھ جائیں، بغض و عداوت بڑھ جائے، ایک دھڑے بازی ہو جائے. اس سے بہتر ہے مفتی صاحب سنیت کو سنبھالیں اور علماء کرام کو بٹھائیں، بلکہ ان کی زیارت اور ملاقات ہوگی اور کوشش کریں اس کے اندر فقہا ہوں اور جید علماء ہوں، خطیب وغیرہ اس قسم کے رفع دفع والا مسئلہ نہ ہو سکے تو بلکہ تاج الفقہاء محقق عصر مفتی وسیم صاحب کو بلا لیں. اسی طرح ان کے شیخ ہیں، استاد ہیں، ان کی ڈاکٹر اپنا مفتی صاحب خود بھی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں، ڈاکٹر ابو بکر صاحب فقیہ الاثر، ان کو بھی بلا لیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بلائیں، بہت زبردست آدمی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے نرمی سے سمجھانے والی گفتگو کرتے ہیں، دوسرے کی بات بھی سمجھتے ہیں. اسی طرح بلکہ ہو سکے تو آپ سید مشاہد صاحب کو ان کو بھی بلا لیں، اور بھی لوگوں کو جو آپ سمجھتے ہیں ان کو بلائیں. بڑے لوگ بھی جو ہیں قداور شخصیات ہیں جامعہ نظامیہ نعیمیہ میں
دیگر اداروں کے اندر ان کو بلا لیں اور ایک بیٹھ کے ایک میٹنگ کر لیجیے، آپ اپنا موقف پیش کر دیں، اپنی اگر صفائی ہے یا جو بھی وہ بتائیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرعی ثبوت نہیں ہے، میں نے نہیں کیا، یہ بھی بتا دیں۔ اگر وہ ہیں تو وہ بات صحیح ہیں تو وہ ویڈیوز ہیں وہ سارا اس پہ اپنی جو کوئی بعض معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ تعویلات ہو سکتی ہیں وہ بتا دیں ان کو، لیکن جہاں پہ نہیں ہو سکتی وہاں پہ توبہ اور رجوع کر لیں، انشاءاللہ مفتی صاحب کا قد بڑا ہو جائے گا۔ آپ نے پیچھے بھی دیکھا سعید احمد اسد صاحب، علامہ صاحب، مناظر اسلام صاحب، ان کا مسئلہ ہوا تھا تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ان کے حق میں خلاف میں دور سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، لڑتے جھگڑتے رہے، گروپ بندی ہوتی رہی، تو وہاں پر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جا کر ان سے ملاقات کی، ان سے بیٹھ کر گفتگو کی، بڑی مدلل گفتگو کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ سعید احمد اسد صاحب نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور جس کے نتیجے میں ان کا قد بھی بڑا ہوا، اور ماشاءاللہ انہوں نے تحریری طور پہ رجوع کر لیا، اور اس میں کوئی ایسی نفرت اور ان کی کوئی توہین اور تذلیل نہیں ہوئی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، خود حیات اعلیٰ حضرت پڑھیں تو ان کی جو سیرت پہ آپ پڑھیں گے، صفات باری تعالیٰ کے عینیت کے مسئلے پہ بھی ان کے بعض ہم اثر جو ہمارے علماء جید تھے ان سے اختلاف تھا، اس پہ ان کی گفتگو ہوتی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا۔ صحابہ کرام سے لے کے آج تک بہت سارے مسائل پہ صحابہ کرام نے رجوع کیا ہے، اور بہت سارے مسائل پہ ہمارے علماء، فقہاء، محدثین انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے تھے، اگر رجوع کر لیتے تھے، اگر کہیں ہوتا تو توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو توبہ بھی کر لیتے، اس سے ان کے قد بڑے ہو گئے اور امت جو ہے وہ اختلاف سے بلکہ حق سامنے آ گئے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب اگر یہ ماشاءاللہ کردار ادا کر لیتے ہیں، مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی یا تو اس کو بالکل بتا دیتے ہیں یہ سارا کچھ غلط ہے، یا اس کے اندر جو بھی وہ مناسب اپنا موقف دے کے بات کو ختم کر لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی توبہ اور رجوع کی بات ہے تو وہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو جن کے سینوں میں صلح کلیت اور بدمزموں کے لیے نرم گوشے ہیں، ان سب کے منہ بند ہو جائیں گے، وہ ان کے جنازے نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ اس سے سنیت مضبوط ہوگی، باہمی اتفاق۔ جب لوگ دیکھیں گے یار اتنا بڑا لیڈر اور قائد توبہ اور رجوع کر سکتا ہے یا اپنے مسئلے کو بٹھا کر کلیئر کر لیتا ہے، تو ہم سب بھی حاضر ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس مسئلے کو، ساتھیت کو سمجھیں، یہ نہیں ہونا کہ یہ مسئلہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے گا، اور اتنا پھر بڑھ جائے گا کہ اس کو سمیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پہ پھر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ابھی سے لوگوں نے، میں نے دیکھا ایک دوسرے کی خواہ مخواہ کردار کشیاں، بلا وجہ کردار کشیاں اور زبردستی سے اندر سے وہ ٹٹولنے کی اور گڑے جو مردے ہیں ان کو اکھیڑنے کی اور معاملات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بعد میں تو یہ بڑے مسائل یاد رکھیں۔ حق بولنا ہمارے ذمہ ہے، حق بولنا، ہاں اس میں تدبر سے کام لینا، حکمت سے، دنائی سے کام لینا، مصلحت سے کام لینا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بولنا حق ہے۔ ہم شریعت سے، قرآن و حدیث کی بیان کردہ حدود سے ہم باہر نہیں جا سکتے، حق ہمیں بولنا پڑے گا۔ حکمت سے بولیں، دنائی سے بولیں، نرمی سے بولیں، جا کر ملیں، تحریر سے، تقریر سے، ملاقات سے، فون سے، لیکن ہمیں حق بیان کرنا پڑے گا۔ ہمارے لیے اس کے علاوہ قرآن و حدیث نے کوئی اور چارہ نہیں رکھا۔ ہاں اگر آپ کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، لیکن قرآن و حدیث کی بیان کردہ حدود کو پامال کرنا، دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان سب کو پتہ ہے، وہابیوں، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، کہ ہم لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کی تعریفیں نہیں کرتے، ہم ان کے افتتاح نہیں کرتے، یہ باتیں ان کو پتہ ہے، ہمیں جا کے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ان کے لیے موقف دینے کی۔ اگر وہ کہیں بھی تو انہیں کہہ دیں جی کہ نہیں ہمیں ذرا شرعی مجبوریاں ہیں، اور ہماری عوام اور علماء جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے، اس چیز کے لیے انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں وہ اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ایسی رسم و رواج نافذ کرنے کی۔ اور بہرحال یہ مسئلہ ختم ہونے والا لگتا نہیں ہے، کہ اس میں مفتی صاحب کو ہمت کرنی پڑے گی، اور باقی دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ اصل مسئلہ کو سمجھیں، اور خواہ مخواہ ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ بہرحال جو مسئلہ ہے جو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، اس حوالے سے ہم بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مفتی صاحب اس مسئلے کو خود آ کے کلیئر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔